अस्सलाम वालेकुम। बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। दो पावर सेंटर हैं और मुसलसल ख़बरों की जद में हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा एक बहुत अहम केस चल रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया है। उसमें उन दरख्वास्तों को सुनने के लिए जो रिज़र्व सीट्स के बारे में फ़ाइल की गई हैं, और ये मसला शुरू हुआ जब पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं किए थे। अब हुआ ये है कि ज़ाहिर है मुश्किल हालात हैं पीटीआई के लिए, और उस पर ये केस शुरू हुआ है। इस केस की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो हियरिंग हो रही है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि पीटीआई के कुछ लीडरान, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं था बल्कि वकालत से था, उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं जिन फ़ैसलों की वजह से अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और या पीटीआई को अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में डिफ़ेंड करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिसमें से सबसे अहम नुक्ता ये है कि इलेक्शन जीतने के बाद जो आज़ाद अरकान थे पीटीआई के, जो वोटर्स की सपोर्ट से जीते हैं, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार क्यों की, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार क्यों नहीं की, हालांकि पीटीआई जमात के तौर पे एग्जिस्ट कर रही थी। बहुत बड़े बड़े वहाँ पे वकला जो पेश हो रहे हैं और जिन्होंने ये फ़ैसला करवाया पार्टी से, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि हमारा ये ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। क्या एक सिर्फ ख्याल के ऊपर, सिर्फ एक ख्याल के ऊपर, एक अजम्पशन के ऊपर इतना बड़ा फ़ैसला किया जा सकता है जिससे ना सिर्फ पूरी सियासी जमात अब एक क्राइसिस का शिकार है, जिससे पार्लियामेंट में क्राइसिस है, जिससे मुल्क एक बहरानी कैफियत का शिकार है, और साथ मैंने जैसे आपको बताया कि फुल कोर्ट बैठी हुई है 13 जजेस पे मुश्तमिल, और वो इस केस को सुन रही है। हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने। हम उनसे इस मौजू पे बात करेंगे और उनसे ये भी बात करेंगे कि जो ये जो मैंने अभी आपको जिस केस का हवाला दिया, इस केस ने अब पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनको भी बाहर ले आई है और इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए हैं एक दूसरे पे। रिसेंटली हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी सीट से उठकर अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पास गए और असद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के पास गए, उनसे हाथ मिलाया, तो अगले ही दिन उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया अपने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से पीटीआई के। और इसके आज भी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ है। शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया है, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ शंदाना गुलजार ने गुफ्तगू की है, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ पार्टी के बहुत सारे लोग बयान दे चुके हैं। तो ये जो इख्तलाफात हैं पीटीआई के, इसकी वजूहात क्या हैं? अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अफसर साहब, बहुत शुक्रिया बुलाने का, और आपको और आपके नाज़रीन को गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक। बहुत शुक्रिया, ईद खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। लेकिन ज़ाहिर है उदासी ईद गुजरी है, उदासी तारी हुई है हर सारे माहौल पे। लेकिन आप सिर्फ ये बताएं कि ये जो इख्तलाफात की इतनी ज़्यादा ख़बरें आ गई हैं, क्या इसके पीछे जो मैंने अभी बैकग्राउंड दी है वो है, या मज़ीद इसके पीछे कोई और ऐसे मसाइल हैं जो आवाम को नहीं पता? क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद किसी जमात का, आपकी जमात के अंदर एक ग्रुप का ये मफाद है कि पीटीआई के जो चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, वो जेल के अंदर ही रहें, तभी उनकी सियासत चमक सकती है। क्या ये दुरुस्त है? अफसर साहब देखें, एक ग्रुप की जहां तक जो ग्रुप का ताल्लुक है, मेरी जमात में आप तो बहुत पुराने वक्तों से आपके साथ प्रोग्राम किया करते थे, 2013 में या 14 में। तो बड़े दौर मैंने जमात में कुछ बड़े पावरफुल पॉलिटिशियंस के देखे। इसमें जहांगीर तरीन साहब का दौर गुजरा और उनसे उसूली इख्तिलाफ भी रहा, एहतराम का रिश्ता आज भी है। लेकिन जनरल सेक्रेटरी का उन्होंने ऐलान किया, मैंने उनके खिलाफ ऐलान किया कि यस एज यूथ में कंटेस्ट करना चाहता हूँ। खटक साहब से एहतसाब कमीशन पे इख्तिलाफ, नजरियाती इख्तिलाफ रहा, एहतराम का रिश्ता उनसे आज भी है, ख़ानदानी ताल्लुक भी था। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने जिस मुश्किल वक्त में, उनकी कोई मजबूरी होगी, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छा होता अगर वो खान साहब के साथ खड़े रहते, उससे इनकी इज्जत में मजीद इजाफा होता। तो वो दौर मैंने देखे, ये वाला भी देखा। मैं समझता हूँ कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, लेकिन ये है कि चूंकि खान साहब अंदर हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती रहती है, वो एक नेचुरल है, किसी भी जमात में होता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी है, लेकिन किसी बड़े ग्रुप का मैं नहीं समझता कोई ऐसा कुछ है। पीटीआई में एक ही ग्रुप है, ठीक है, ये नहीं होगा जी। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि खान साहब का ग्रुप है, लेकिन हम ये देख रहे हैं मुसलसल कि कुछ लोग जो पुराने, जैसे आपने अभी 2013-14 का जिक्र किया, वो तो हम प्रोग्राम करते थे ना, लेकिन आप तो पीटीआई में उससे भी पहले से हैं।
آپ جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ ہیں جو بہت عرصے سے پی ٹی آئی میں، ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے مشکلات کا سامنا بھی کیا، شہریار آفریدی اس میں ایک ہیں، مشکلات کا سامنا کیا، جیلوں میں گئے، پھر بھی کھڑے رہے ساتھ، لیکن اچانک جو عہدے ہیں جو سامنے آ گئے ہیں وہ کچھ نان پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، وہ وکلاء ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی مشکلات میں ہے. اس سے آپ کی پارٹی کے اندر کوئی انریسٹ نہیں ہے؟ ایک وقت میں وکلاء نے بڑا مین رول ادا کیا. میں جیل میں تھا اس ٹائم میں، تو وکلاء ہی فرنٹ پہ تھے. پھر آہستہ آہستہ ہماری لیڈرشپ نکلنا شروع ہوئی، الیکشن کے بعد زیادہ نکلے. میں تو یہ فیل کر رہا ہوں ابصار صاحب کہ اب ریورس ہو رہا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی سپیس دوبارہ ری گین کر رہی ہے، اور یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم ایک ٹیم ورک ہے. یعنی کہ میں کچھ وکلاء کے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں لینا چاہوں تو، جیسے جی بیرسٹر جی گوہر ہیں، ضرور. یا ابو ذر سلمان نیازی ہیں، یا علی ظفر بھائی ہیں، یا سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت اچھا رول انہوں نے ادا کیا. اسی طرح اور مروت صاحب ہیں، انہوں نے مشکل وقت میں کردار ادا کیا. میں تو اس کو پازیٹیو ابصار صاحب لیتا ہوں. دیکھیں خان صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ مشکل وقت اپنی لیڈرشپ خود بناتی ہے. اب ایک سوئچ اوور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بجٹ سیشن میں امپریس ہو گیا ہوں. جو ہماری نئی لاٹ آئی ہے، ینگ لڑکے جو آئے ہیں، دے آر ڈوئنگ گڈ. بڑے محنتی لڑکے ہیں. میں آپ نے ان کی بجٹ بات نہیں سیشن کر میں رہا. دیکھا ہوں. دیکھیں آپ نے کچھ جی. وکلاء کا نام لیا، لیکن جو اس وقت آپ جن قانونی اور مسائل ایک کا نام شکار ہیں، بھول گیا، یہی سوری، آپ ریزرو سیٹ والا ہی ایک لے نام رہے ہیں بھول نا؟ گیا. مجھے یہ کہنے دے، پھر آپ کا سوال لیتا ہوں. جی ایک نام میں بھول گیا. جی جی نعیم حیدر پنجوتا اور انتظار پنجوتا صاحب، یہ جو دو بھائی ہیں، کچھ اور بھی ہیں، یہ ٹھیک لوگوں ہے. نے بڑی ٹھیک محنت کی ہے. تو ہمیں ان کو ٹھیک ہے. کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن یہ جو خاص طور پہ ریزرو سیٹ کا جو ایشو ہے، یہ کس کے مشورے سے آپ نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی اور سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں؟ اس پہ کوئی آپ کی پارٹی کے اندر سیلف ریفلیکشن نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں آپ، اپنے دیکھیں اندر کیوں ایک نہیں افسر صاحب، اکاؤنٹیبلٹی؟ ایک میں عرض کرتا ہوں. ایک چیز کو تھوڑا سا مجھے پیرائے رکھنے دیں، بیک گراؤنڈ رکھنے دیں. 1 منٹ کے اندر میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے ایک ایسے جی جی ماحول میں عمر ایوب صاحب نے اور گوہر صاحب نے، شبلی فراز صاحب نے، ہم لوگوں نے، میں تو خیر عہدے پہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی انتظامی عہدہ نہیں ہے. ایز اے ورکر میں جس کو بھی عمران خان صاحب نے عہدہ دیا ہے، چاہے میں اس کو اہل سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا، لیکن اگر عمران خان صاحب نے عہدہ دیا ہے، میں نے اور ہم سب نے سپورٹ اس لیے کیا ہے کہ ایک پارٹی کو عہدوں کی لڑائی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے جب لیڈر اندر ہو. شاہ صاحب اندر ہیں، خان صاحب اندر ہیں، اس لیے ہم نے فل ہولڈ ہارٹیڈلی سپورٹ کیا ہے. اب ان حالات میں جب دیکھیں آفس ورک نہیں کر رہا تھا، سندھ میں یا کراچی میں، لاہور میں آج بھی مسئلے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، آج بھی نہیں کر سک رہے پراپر. ان حالات میں لوگوں نے ٹکٹیں دیے، مشکل حالات میں پرفارم کیا. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. جس وقت یہ جوائن کرنے کی بات ہو رہی تھی، میں نے تو اپنا موقف بڑا کلیئر دیا تھا کہ میں تو تحریک انصاف میں جانے کے حق میں تھا. لیکن پھر اس بات پہ اپنا موقف سے میں پیچھے ہٹا اور ایگری کیا کہ ٹھیک ہے ایس آئی سی میں جاتے ہیں. کہ ان کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے یہ نقطہ آیا کہ آج آپ کا ایس آئی موقف سی پھر درست ہو گیا نا؟ ایس آئی سی میں عرض کر دوں اگر آپ اجازت دیں کہ ایس آئی جی سی جی کو جی 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 جی. انتخابی نشان ملا تھا. ایس آئی سی کو انتخابی نشان ملا تھا گھوڑا. ان کا انتخابی نشان تھا میرے خیال گھوڑا. تو یہ نقطہ آیا کہ اگر ہم ایس آئی سی میں جاتے ہیں، چونکہ انتخابی نشان ملا ہوا ہے، اس لیے ریزرو سیٹس ملنے کا امکان بہت زیادہ ہے ریزرو سیٹس کے لیے، تاکہ ہماری ریزرو سیٹس جو ہیں وہ خراب نہ ہوں. ادروائز تو سب تقریباً میرے ساتھ اس پہ متفق تھے کہ وی شوڈ گو ٹو پی لیکن ٹی آئی. لیکن اس میں لیکن یہ ایشو لیکن تھا کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، اس لیے اس پہ کنسنسس ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیک نیتی سے اور ایک صحیح فیصلہ بہرحال ہو گیا. اب اس پہ سپریم کورٹ کیا لیکن فیصلہ اس وقت کرتی ہے یہ دیکھیں. مجھے نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف جمہوریت کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو اس کی ریزرو سیٹیں ملیں گی، کیونکہ اس پہ نہ نون کا حق ہے ٹھیک ہے نہ علی صاحب، پیپلز لیکن پارٹی یہ کا بتائیے گا، گورنمنٹ آپ نے کا. ایک بڑی اہم بات کی ہے. آپ نے کہا کہ اس وقت فیصلہ ہوا کہ ایس آئی سی میں اس لیے جایا جائے کہ ان کے پاس انتخابی نشان ہے، لیکن جو ایک سیٹ وہ جیتے ہیں، ان کے جو چیئرمین ہیں یا صدر ہیں، وہ بھی اپنے انتخابی نشان پہ تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، وہ تو آزاد کھڑے ہوئے. تو آپ کو یہ کانٹرڈکشن اس میں لگی نہیں، جس کے نتائج آج آپ بھگت رہے ہیں؟ نہیں. اب صاحب تھوڑا مجھے اس ایکسپلین کرنے دیجئے، آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. حامد رضا صاحب کے جی جی ساتھ کل ہی گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ کل سپریم کورٹ میں کافی دیر بیٹھے رہے. ان کی سیٹ پہ بھی کافی انہوں نے مجھے بتایا ڈسکشن ہوئی ہے. میں تو کل سپریم کورٹ نہیں تھا، میں پرسوں گیا تھا. تو جو ان کے ڈاکیومنٹس ہیں محترم حامد رضا صاحب کے، چیئرمین جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے،
انہوں نے بتایا کہ ان کے ڈاکومنٹس پہ لکھا ہے حامد رضا صاحب SIC اور بریکٹ میں تحریک انصاف. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ تحریک انصاف, سنی اتحاد کونسل, MWM, یہ کچھ ہماری جو چھوٹی اتحادی جماعتیں ہیں آج سے نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل سے تحریک انصاف کا 2018 سے اتحاد ہے. تو یہ ہمارے پرانے اتحادی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کوئی آج کل کی اتحادی ہیں, محبت ہے, لیکن اتحادی ہیں مان لیا. ہائنڈ سائٹ میں آج آپ بیٹھے ہیں 5 مہینے بعد انتخابات کے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ کو PTI جوائن کرنی چاہیے تھی, SIC جوائن نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں جب ایک کنسنسس ہو جائے اور ایک اس پہ جب اجماع ہو جائے, جب ایک آپ تھرو آؤٹ ایک ڈسکشن کرنے کے بعد, میرے خیال میں اس وقت یہی سوچ تھی. اور ہمیں امید بھی ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں مل جائیں گی. سنی اتحاد کونسل میں جانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس انتخابی نشان تھا. تو جب ہم اس جماعت میں گئے ہیں تو ایک ایسی پارلیمنٹری پارٹی وہاں وجود میں آ گئی ہے جس کے پاس انتخابی نشان بھی ہے. دیکھیں وہ ٹھیک ہے, وہ میں نے اس کا تو آپ سے جواب, میں نے اس پہ تو بات کی آپ سے. لیکن دیکھیں آپ سے مجھے پتا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا ہے آپ نے, اور آپ نے حق بات اس وقت بھی کی ہے جب بہت مشکل حالات ہے اس ملک میں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے سچ کہ دیکھیں ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے یار میں نے یہ چیزیں غلط کی, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ غلطی ہوئی ہے وہاں پہ PTI کی قیادت سے جو باہر تھی جیل سے, کہ وہ PTI میں جوائن کرنے کے بجائے انہوں نے SIC جوائن کی اور یہ ریزرو سیٹ کا بحران ہوا؟ آپ نہیں سمجھتے یہ غلط فیصلہ تھا؟ اس میں کیا برائی ہے اگر غلطی مان لی جائے؟ بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے یہ. دیکھیں ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ابصار بھائی آنے والا ہے. وہ میں فیصلہ تو آ سیاسی جائے, فیصلے کی بات کر رہا ہوں, عدالتی فیصلے کو چھوڑ دیں, سیاسی فیصلہ آپ کا غلط نہیں تھا. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ شروع میں ایک رائے یہ بھی تھی کہ PTI میں جائیں, جس میں میری رائے تھی کہ PTI میں جانا چاہیے. پھر کاؤنٹر آرگومنٹ آیا, اور وہ آرگومنٹ اس لیے ہم نے پھر بائی کیا کہ اس طرف سیٹ ملنے کا امکان زیادہ تھا, کیونکہ این الیکشن کے وقت مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پاکستان کی لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا کہ آپ کی رائے اور دوسری رائے بہتر تھی اس سے, رائٹ؟ بلڈ کرنے دیں, مجھے آرگومنٹ بلڈ کرنے دیجئے پلیز. دیکھیے ماضی میں آپ کو آپ کی تو یاداشت میں ہوگا کہ پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھین لیا گیا اور ان کو پھر پارلیمنٹ پیٹریوٹ بنانی پڑی, بلکہ تیر بھی ان کو بعد میں انہوں تیر پہ گئے, پہلے ان کا انتخاب نشان تلوار ہی تھا. پھر مسلم لیگ نون بھی ایک دفعہ الیکشن میں اپنے نشان کے بغیر گئے, لیکن وہ سینٹ میں تھا. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کو حالیہ تاریخ میں, ضیاء صاحب کے دور کے بعد کی بات کر رہا ہوں, حالیہ تاریخ میں جنرل الیکشن میں الیکشن سے 15-20 دن پہلے انتخابی نشان چھین لیا گیا. تو جب تحریک انصاف کے پاس صحیح بات, یہ باتیں ہم سب کو پتہ ہے. میں نے آپ سے سمپل سا سوال پوچھا, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, سمپل سا سوال پوچھا, کیا آپ سے مجھے امید ہے, آپ سے مجھے یہ امید ہے کہ آپ یہ مانیں گے کہ ہو سکتا ہے ہم سے سیاسی غلطی ہو گئی ہو اس وقت. آپ کی رائے, یہ دوسری رائے جو تھی PTI کو جوائن کرنے کی, وہ بہتر رائے تھی, وہ درست رائے تھی. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں صاحب؟ اب آج میرے خیال میں افسر صاحب تھوڑا سا قبل از وقت ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں. ہو سکتا ہے اللہ کے کرم سے ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں ملیں, کیونکہ دیکھیں سنی اتحاد کونسل میں بیرسٹر گور چلیں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, آگے چلتے مجھے ایک منٹ دیکھیے, عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل تھے اس وقت, میرے لیے قابل احترام ہے, ان سے کوئی 60-50 سال پرانا ان کے خاندان سے تعلق ہے. عمر ایوب صاحب, بیرسٹر گوہر یا شبلی فراز, یہ تین ہی مین عہدیدار رہے اس عرصے میں, یا اور جتنے ہم لوگ ہیں, اسد قیصر ہے یا رؤوف حسن صاحب, سارے جتنے بھی ہیں. سنی اتحاد کونسل ہمارے الائے ضرور ہیں, لیکن کسی کو شوق نہیں تھا کہ اپنی جماعت چھوڑ کے ادھر جائیں. واحد وجہ ریزرو سیٹ تھی, کیونکہ ان کے پاس انتخابی نشان تھا, PTI کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا. اسی وجہ سے ہم لوگ جو PTI میں جانے کے, یہ بات آپ نے یہ بات کر لیا آپ نے, یہ قانونی رائے آپ کو اس وقت ملی جو آج وقت نے غلط ثابت کر دی. مجھے آج ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں, پھر ہم آگے چلیں گے. ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا, غلط ثابت نہیں ہے, وہ تو عدالتی فیصلہ ہوگا, سیاسی فیصلہ غلط تھا. میں سیاسی فیصلے کی بات کر رہا ہوں, اچھے فیصلے کے انتظار میں. ٹھیک ہے, مجھے صرف ایک چھوٹا سا مختصراً جواب دے دیں. آج اجلاس کے دوران قومی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی امریکہ سے اپنی سوورنٹی پہ, انہوں نے کہا کہ ہمارے مداخلت نہ کرے, جو آپ کا موقف تھا ایبسولوٹلی ناٹ کا, اور ہم کوئی غلام نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کی جماعت نے آج سیٹوں پہ کھڑے ہو کر سائفر اور شیم کے نعرے لگائے اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کے اس قرارداد کی پھینک دیں. آپ سمجھتے درست کیا؟
میں اس پہ اپنا پوری کرنے دیجیے. دیکھیے ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہم سے انگیج کریں, یہ قرارداد آپ لانا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اس کو یونانیمس لے آتے ہیں. یونانیمس کیسے لے آتے ہیں؟ ہمارا موقف یہ تھا کہ دیکھیے ایک باہر کے ملک میں قرارداد آ گئی, وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا ایک باہر کے ملک کی طرف سے دھمکی کا آنا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, حکومت یو اس کو ایس تو آپ نے ویلکم امریکہ کیا ہے, بہادر اس کی کو تو طرف آپ نے سے. ویلکم کیا پی ٹی آئی سر نے. مجھے تھوڑا سا بات اپنی پوری کرنے دیجیے ابصار بھائی, کہ امریکہ کی طرف سے جب سائفر کی دھمکی آئی, دھمکی آنے اور قرارداد پاس ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے یہ کہا, ہماری یہ درخواست ابتدا تھی کہ آپ اس قرارداد میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو اس سے زیادہ 100 گنا زیادہ مداخلت یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو حکم کرے کہ آپ عدم اعتماد میں فلانے کو اتارو, فلانے کو لے کے آؤ یا اس حکومت کو ختم کرو. ہم نے کہا سائفر کو اس میں ڈالیں, سائفر کو اس میں شامل کریں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں پک اینڈ چوز ہے. اب ایک اور بات بھی ابصار بھائی, یہ بھی مجھے ٹھیک ہے, کہنے دیجیے, یہ جی بات شاید شہباز صاحب ٹھیک, سن رہے ہوں یا ان تک پہنچ جائے. ایک منٹ, اگر آپ ایبسولوٹلی ناٹ پہ کھڑے ہیں عمران خان کے بیانیے کے ساتھ جو ہر غیرت مند پاکستانی کا بیانیہ ہے, تو میں انکریج کروں گا اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب کو, کہ کل آپ عمران خان صاحب کی طرح نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں, اس میں آرمی چیف ڈی جی آئی کو بلائیں, ڈیفنس سیکرٹری, ڈیفنس منسٹر سارے بیٹھیں, اور وہاں سے آپ ایک اعلامیہ عمران خان کی طرح نکالیں اور ڈیمارش کریں امریکن ایمبیسڈر کو. اس ٹھیک پہ اگر اتنی ٹھیک ہے, ہمت گڈ ہے سجیشن, تو ہم اب بہت سمجھیں گے کہ شکریہ. یس یو آر ود ایبسولوٹلی ناٹ. اگر ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے تو ٹھیک, اس کا بہت اچھی مطلب ہے آپ نے کہ سجیشن دی ہے. آپ علی صرف محمد خان پالیٹکس صاحب کر بہت رہے ہیں, شکریہ ہم سے بات پالیٹکس کرنے کر کا. رہے ہمیں جو دستگیر صاحب نے, جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. خرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اگر سن رہے تھے علی محمد خان صاحب کو, انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ یہ جو قرارداد آئی ہے امریکہ کی طرف سے اور ہم نے جو قرارداد پیش کی ہے, اب اس پہ ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے اور پاکستان کی حکومت کو اس پہ ذرا تھوڑا سا بہتر سٹینڈ لینا چاہیے. آپ متفق ہیں اس سے؟ جی میں تو حیران ہوں کہ ایک ایسی جماعت پاکستان کی سیاست میں اونٹ کر آئی ہے جس کو جو خارجہ پالیسی کو بڑکوں سے اور نعروں سے اور میگا فون کے ذریعے سفارتکاری کرنا چاہتے ہیں. ایک امریکہ کے ایوان نمائندگان نے قرارداد پیش کی جو کہ بڑی مضموم قرارداد ہے, ہم سب کے لیے تشویشناک ہے, اور اس کا بہترین جواب یہی تھا, بجائے یہ کہ فورن آفس پر بات کرے, پاکستان کا جو ایوان نمائندگان ہے اس نے اس کا جواب دے دیا. تو جو سب سے بہتر طریقہ تھا وہ اس کو اختیار کیا لیکن گیا ہے. مضموم آپ نے اور کہا ہے, چونکہ اس پاکستان میں کے ایوان نے مضموم نہیں کہا. نہیں دیکھیں, میں چونکہ اب حکومت کا حصہ نہیں ہوں تو میں زیادہ کھل کر بات کر سکتا ہوں. مجھے ٹھیک, قرارداد کا جو ابتدائیہ ہے اس پر بہت سخت اعتراض ہے, اور جو اس میں آخر میں ڈیمانڈ کی گئی اس پر سخت اعتراض ہے کہ کوئی اور کون, ملک جو پاکستان کی ہے یا امریکی؟ وہ ہمارے اوپر آربیٹریٹر بن کر. جی امریکی کی اس پر سخت ترین اعتراض ہے. پاکستان کی ٹھیک قرارداد ٹھیک, کا ایک انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعادہ کیا ہے, اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے نا جی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج کی پاکستان کی قرارداد پر اعتراض کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے والے تھے, اور جن کے جو وزراء تھے, جب وزراء خزانہ وہ یہ ڈسکشن کرتے تھے کہ ہم نے کس طرح پاکستان کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز ہیں ان کو انڈرمائن کرنا ہے. اور آج جو قومی اسمبلی میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو سوال انہوں نے کوئی 1.5 سال پہلے پوچھا تھا کہ کیا ہم غلام ہیں, تو آج پاکستانی قرارداد کی مخالفت کرنے والے سب کے سب غلام تھے, ان کے چہرے پہچان لیں. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حکومت نے پی ٹی آئی کو آفر کی تھی مذاکرات کی, انہوں نے پی ٹی آئی نے اس کا جواب دے دیا مذاکرات کا, تو آپ کے خیال میں اب حکومت کیا جواب دینا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کو چلیں, حکومت میں آپ نہیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون میں تو ہے نا, تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا کیا جواب دینا چاہیے؟ جی کوئی جواب نہیں دینا, ان کو یہ سمجھانا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے کوئی بھی تجویز ہے, مہنگائی ختم کرنے کے لیے, دہشت گردی سے لڑنے کے لیے,
پاکستان کی جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے، پاکستان میں کہ الیکشنز کو بہتر کرنے کے لیے، تو جہاں بھی لیکن وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں آپ ہائیبریڈ نظام ہے، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا جی، یہ ایک جو میری سجیسشن ہے یہ کہ بڑی واضح طور پہ کہنا چاہیے کہ عوام کے مفاد پر اگر آپ کے پاس کوئی بات کرنی ہے تو ہم چونکہ منتخب نمائندے ہیں، ہم عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شخص کی رہائی کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیبل پر اور کچھ اچھا نہیں ہے. ٹیبل پہ ان کی طرف سے صرف ایک دھمکی ہے کہ جناب ہماری بات، اور جو کہ ہر دفعہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی بار بار دے رہے ہیں. ان کے مائدین ایک دن نرم دیتے ہیں پھر گرم آ جاتے ہیں، پھر ہماری بات نہ مانے گی تو ہم خرم صاحب، سڑکوں پر آ جائیں گے. لیکن اس پر حکومت خرم پاکستان کو صاحب مضبوط ایک بریک موقف لینی دینا ہے. چاہیے کہ جی ہم اس پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. ایک بریک لینی ہے، ایک مختصر سا جواب آپ اس کا دیجیے گا، پھر بریک پہ جائیں گے. کہ میاں نواز شریف صاحب صدر منتخب ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، لیکن تب سے بالکل خاموش ہیں. کیا وجہ ہے؟ ناراض ہیں وہ حکومت سے؟ نہیں، وہ کچھ اندرونی مشاورت کر رہے ہیں. پارٹی کی جو ری آرگنائزیشن ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا، سندھ میں اور بلوچستان میں، لیکن انشاءاللہ وہ آپ کو جلد پارٹی کی ایکٹیویٹی کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ. ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان کائرہ صاحب نے، جو سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق وفاقی وزیر بھی، اور خرم دستگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. قمر صاحب السلام علیکم. قمر صاحب سے ابھی ہمارا شاید رابطہ نہیں ہو رہا، تو جیسے ان سے رابطہ ہوگا بات کریں گے. خرم صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب خاموش ہیں، اور جتنا کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں ان کی خاموشی جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہوتی ہے. کیا خیال ہے آپ کے؟ آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو کوئی شکایت نہیں ہے موجودہ وفاقی حکومت جس طرح کام کر رہی ہے؟ جی نہیں، ان کی آپ کو معلوم ہے کہ بڑی واضح پالیسی سوچ ہے پاکستان کے بارے میں، اور ان سے زیادہ تجربہ کار اسٹیٹسمین پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے جس نے تمام اونچ نیچ اب دیکھ رکھے ہیں، جو زخم کھانے تھے وہ بھی کھا لیے ہیں. تو ان کی رائے اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس دن وہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہوئے اس سے اگلے دن انہوں نے بجٹ کے اوپر ایک بڑی طویل بریفنگ لی اور اس پورے بجٹ کے پروسیس کو سمجھا. اور انہوں نے یہی، اب میں کیا سرائی کر سکتا ہوں کیونکہ وہ خود اس کے اوپر انہوں نے کوئی پبلکلی بات نہیں کی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لیکن وفاقی اس کے بعد حکومت کچھ کو نہیں اس انہوں نے معاملے میٹنگ میں کی، اپنا نہ کام کوئی کرنے میٹنگ دیں. کی، اور نہ کوئی بات کی، نہ انٹرویو آیا، نہ کوئی بیان آیا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد. جی لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم سب جو ان کے کارکن بھی ہیں لیکن ان کے مشاہدہ بھی کرتے ہیں، وہ اس کی کوئی نہ کوئی تیاری کر رہے ہیں اور اپنی سوچ پرچار کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح آگے لے کر کس چلنا ہے. قسم کی لیکن تیاری پہلی کریں گے؟ دیکھیں تجویز اتنے وقت جتنے تو ٹیکسز لگا دیے ہیں اس پارٹی، بجٹ میں، اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ بنایا گیا ہے، اور ان ٹیکسز کا وزن جو ہے، سیاسی وزن، وہ آپ کی جماعت اٹھا پائے گی؟ جی ہمیں عارضی طور پر تو یہ وزن اٹھانا ہے، لیکن جس کی میں تیاری کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جب کہ الحمدللہ آج بجٹ پاس ہو گیا ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے، کوئی بڑی خبریں تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کرم کیا اور مکمل طور پر بڑے سموتھلی بجٹ پاس ہوا ہے. لیکن یکم جولائی سے اگلے بجٹ کی تیاری کرنی ہے، اور یہ کام میاں نواز شریف کریں گے کہ جو ان کا جو ویژن ہے، اگر اس سال استحکام ہوتا ہے انشاءاللہ، مہنگائی میں کمی مزید آتی ہے، اور جو لارج سکیل انویسٹمنٹس ہیں ہمارے دوست ممالک سے، وہ 3 سے 4 ماہ کے بعد زمین پر آنا شروع ہوتی ہیں، تو ملک میں ڈیفینیٹلی ایک نیا کانفیڈنس آئے گا. تو یہ اصل جو 2.5 سال سے سن تیاری رہے ہیں، کرنی یہ ہے خرم وہ صاحب یہی بات 2.5 اگلے سال سے سال کے سن رہے بجٹ ہیں. کی. ابھی تک تو دوستوں نے کچھ نہیں بھیجا سوائے بیانات کے. جی تو یہ ٹیسٹ ہے نا جی، یہ شہباز شریف صاحب کا ٹیسٹ ہے کہ کیا وہ انویسٹمنٹس میٹیریلائز کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. یہ دیکھیں، یہ تو کیا آپ امتحان ہے سمجھتے ہیں کہ حکومتوں جو کا ہائیبریڈ کہ نظام ابھی چل تک رہا ہے اگر کوئی کمی رہ اس گئی. میں اس سے کوئی بہتری آ جائے گی؟ جی نہیں، ہائیبریڈ نظام کی اپنی جو سیاسی لیمیٹیشنز ہیں نا جی،
جو کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ جو سب سے بڑا نقصان ہے ہائیبرڈ نظام کا وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر جو مختلف سیاسی جماعتوں کی گورننس کی پرفارمنس ہے، جو ان کی اصل کارکردگی ہے زمین پر پاکستان کے شہروں میں، وہ کہیں پیچھے گر جاتی ہے، اور صرف معاملہ جو ہے وہ ہائیبرڈ نظام کو ختم کر کے ڈیموکریسی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ رہے گا، وہ لمیٹیشن ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے ایس آئی ایف سی بنائی گئی تھی، وہ جو ایک پورا ایشو ہے کہ بھی کیا پوری ریاست اکٹھی ہو کر یہ انویسٹمنٹ مٹیریلائز کر سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک تاریخی سوال ہے جس کا جواب اس آنے والے مالی سال میں نظر آ جائے گا، اور نہیں ہو سکتا تو پھر اور سوالات کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر پوری ریاست مل تو کر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایک دوست پورا جو ممالک ہیں، انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے جو اور باہر سے آنے کی، وہ ابھی اس میں پورا 1 سال ابھی اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا؟ جی نہیں، میں جو ابھی تک اشاریے ہیں حکومت کے اندر سے وہ یہ ہے کہ یہ جو کیلنڈر ایئر ہے، یعنی جون سے دسمبر کے دوران ہم دیکھیں گے کہ پہلی جو کچھ ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جس سے یہ توقع ہے کہ اعتماد بھی بڑھے گا بیرونی دنیا کا پاکستان کے اوپر، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہوگا، ہمارے فائنانسز بھی انشاءاللہ سرٹیفائی ہو جائیں گے، چلیں تو اگلے جو 6 ماہ ہیں اس میں ہم بہت بہتری دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جتنی امید دلائی ہے، دیکھتے ہیں گزر گئے اسی امید پہ۔ بہت شکریہ خرم صاحب ہم سے بات کرنے کا، ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان قاہرہ صاحب نے، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں۔ قمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام افسار صاحب، ایک تو میں آپ سے اور آپ کی ٹیم سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ڈیو ٹو ٹریفک رش اس میں الجھ گیا اور میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا، ویری سوری فار دیٹ۔ کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں ٹریفک بہت ہو گئی ہے، آبادی بھی بہت ہو گئی ہے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں اپنی پالیسیز میں بہتری لا رہی کہ اس آبادی کو، اس ٹریفک کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ جو بجٹ آیا ہے آج، آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کا ایک سیاسی فال آؤٹ ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بوجھ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے؟ سر جب ووٹ دیا ہے اور آپ کا سوال ہے اور سارا میڈیا یہ ہم سے کر رہا ہے، اور ہمیں پہلے دن سے پتا ہے جب ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کے اچھوں کے، بلکہ اچھوں کے تو مسلم لیگ خود کریڈٹ لے گی، اور اگر خدا نخواستہ اللہ کرے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اگر کوئی غلطی ہوئی، کمزوری ہوئی تو وہ ہم سب شیئر کریں گے۔ تو آپ کابینہ میں آ کے شیئر کریں گے یا کابینہ میں آئے بغیر شیئر کریں گے؟ نہیں، اب فی الحال تو ہم ایسے ہی جو ہمارا پہلے سے پلان تھا اسی کے مطابق ہی ہے، ایسے ہی شیئر کریں گے۔ تو اس کا مطلب آپ کابینہ میں نہیں آ رہے، یہ مستقل فیصلہ ہے؟ جی افسر صاحب، ہماری جو سی سی کا فیصلہ تھا ابھی اس کے اوپر کوئی فردر ڈیبیٹ ہے نہیں، نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے ہماری قیادت کو میری اطلاع کے مطابق کوئی پراپرلی ان کو کنوے کیا گیا ہے یا اس طرح ہوا ہے۔ اگر حکومت پراپرلی کنوے کرے آپ کی قیادت کو کہ آپ کابینہ جوائن کریں تو آپ کریں گے؟ سی ایس سی غور کرے گی؟ دیکھیے یہ فیصلے کے اوپر میں ہاں نہ تو نہیں کر سکتا اس بات کے اوپر، اس لیے کہ یہ کام وہ ہے جو قیادت نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے مشاورت کے بعد طے کیا ہوا ہے، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی ہونی ہے تو پھر بھی وہی فورم ہوگا، لیکن نیچرلی اگر کوئی سنجیدہ ڈیبیٹ ہوگی تو پھر ہماری قیادت بھی اس کو سی سی میں لے کے آئے گی اور وہاں ہم اپنی ہرا دیں گے۔ اچھا، ٹھیک، ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، دوسرا ایشو جو ہے، آج ایوان نے قرارداد پاس کی ہے، قومی اسمبلی نے ایک قرارداد کانگریس نے پاس کی تھی، امریکی کانگریس نے پاکستان کو انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ آپ یہ کام کریں، ایک وش لسٹ دی تھی۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی قرارداد پاس کی جس میں پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی ہے، تو میرا خیال ہے ان کا ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، تو ایک بریک لیتے، بریک کے بعد دیکھتے ہیں رابطہ ہمارا ان سے دوبارہ جڑتا ہے یا نہیں۔ قاری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جو آج قرارداد پاس کی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی نے امریکی قرارداد کے جواب میں، آپ اس سے مطمئن ہیں اس قرارداد کے متن سے؟ افسر صاحب مطمئن تو نہیں ہوں بالکل، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ جواب غزل کے طور پہ ہم نے بھی قرارداد پاس کر دی۔ آپ کے خیال میں اگر مطمئن ہے تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، میں اس حوالے سے جو کچھ ہوا ان کے ایک ایوان سے ہمارے لیے کچھ اسٹرکچر پاس کیا، ایک ریزولوشن کیا، اور اس کا جواب ایک ویل ورڈڈ ریزولوشن ہی تھا۔ انہوں نے بھی یہ غزل پڑھی اور ہم نے بھی اس کے جواب میں غزل پڑھ دی۔ انہوں نے غزل تو نہیں پڑھی، انہوں نے تو پوری وش لسٹ لکھی ہے،
انہوں نے آرڈر کیے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. کوئی آرڈر ان کا ماننے کو تیار دنیا میں کوئی قوم نہیں ہوتی جی. یہ امریکن گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے, یہ امریکن لیجسلیٹر کا اور ان کے ایوان کا ایک نان بائنڈنگ. تو ہم بھی ایسی نان بائنڈنگ سے آرڈر یا وش لسٹ جاری کر دیتے, کیا فرق پڑتا؟ سر دیکھیں نا, آپ اپنے مطابق ہی وش لسٹ جاری کر سکتے ہیں. جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے اسی اسٹرینتھ کے مطابق ہم اپنی وش لسٹ جاری کریں گے. ہاں, بڑکے مارنے کے لیے اور اس کو دھمکیاں دینے کے لیے اور جس پاپولر سینٹیمنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر تو بڑکے مار. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی اور حکومت کی, جس میں آپ بھی شامل ہیں, اس کا فیلئر ہے کہ آپ کی اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی اور یا وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے, اس نے بھی اس قرارداد کی مخالفت کی. اس ہومیوپیتھک قرارداد امریکہ کے بارے میں اس کی مخالفت کی, یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں, بالکل ناکامی نہیں ہے. اس لیے سار صاحب کے جن دوستوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں, انہوں نے بڑی محنت سے اپنے پیسے لگا کے ان کے عالمی جو لیول پہ ان کی جو لابی فرم انہوں نے انگیج کی ہوئی ہے, ان کے اور عالمی استعمار کے نمائندوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. ان کو سپورٹ کر کے وہ تو اس کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں. لہذا ان کو اس کا, ان کی خوشیوں کو یا ان کی کامیابی کو ہم کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور وہ ہماری بات مان لیں گے, ایسے تو نہیں ہونا تھا نا. انہوں نے ہاں, جو جس بات کا مجھے افسوس ہے کہ میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں, وہ یہ ہے کہ کل تک ہم کہتے تھے کہ ایک سائفر جو ہے, ایک امریکی سفارتکار, ایک تیسرے درجے کے وہاں کے سرکاری ملازم نے ہمارے ایک سرکاری ملازم کو چائے خانے میں بیٹھ کے جو بات کہی, ہم نے کہا یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے. بہت شکریہ. یہ پاکستان کی سوورنٹی پہ اٹیک ہے. آج ہم یہ نہیں کہہ رہے, یہ بات آج بھی اسی ریسپانس کی ضرورت ہے. درست ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب, بہت شکریہ ہم سے بات. ایک بات پروگرام کے آخر میں جو ہم آپ سے ملیں, ایڈیٹوریل ہے ہمارا یا ہماری رائے ہے اس پہ, اور یہ قرارداد کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو پہلے امریکہ نے قرارداد پاس کی اور اس کے بعد پاکستان نے قرارداد پاس کی, امریکہ کی کانگریس نے, پاکستان کی قومی اسمبلی نے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے پاس ایک موقع تھا, ہماری قوم کے پاس ایک موقع تھا کہ جو ہم بڑکے مارتے رہتے ہیں, خالی خولی بڑکے مارتے رہتے ہیں, اور پوری قوم کو پچھلے کئی سالوں سے ہم نے تیار کیا ہے 5th جنریشن وارفیئر پہ, اور 5th جنریشن وارفیئر کے لیے قوم کو تیار کر کے خود ہم نے پیزا فیکٹریاں امریکہ میں لگائیں. یہ ایک موقع تھا اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے کہ یہ بتاتی کہ ہم کم از کم جس طرح کی پارلیمنٹ وہاں کی ہماری بھی پارلیمنٹ ہے, اور جس طرح کی وش لسٹ انہوں نے جاری کی ہے ہم بھی جاری کر سکتے ہیں. ان کی وش لسٹ میں کیا ہے؟ ان کی وش لسٹ میں یہاں تک ہے کہ انسانی حقوق اور انتخابی اداروں کو اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھیں, پریس کی آزادی کو, اجتماع کی آزادی کو, اور پاکستان کے عوام کے اظہار رائے کی آزادی کو. ان سب چیزوں پہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے امریکہ نے کہ آپ اس پہ عمل کریں. تو کیا پاکستان اسی طرح نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ اپنے انتخابات جو آپ کے ہاں ہوئے ہیں 2020 میں اور 2016 میں, ان کے اوپر بھی آپ تحقیقات کروائیں جس طرح انہوں نے ہمیں آرڈر کیا ہے؟ اگر قرارداد کے جواب میں قرارداد ہی آنی تھی تو میرا پارلیمنٹ سے شکوہ ہے, اور پارلیمنٹ کے پیچھے جو طاقت ہے اس سے بھی شکوہ ہے کہ کیا آپ اتنا بھی نہیں کروا سکتے تھے؟ کیا پارلیمنٹ خود اتنا نہیں کر سکتی تھی کہ اپنی قرارداد ہی یہ لے آتی جس میں یہ کہتے کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کا جو آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو کھولیں, اس کی آزادی اظہار رائے پر پابندی آپ مت لگائیں. ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ بند نہ کریں, لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ امریکہ کو نہیں بتا سکی کہ آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا تھا. آپ نے وہاں لوگوں کو جنہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا, آپ نے 841 لوگوں کے خلاف کیسز کیا, ان کو سزائیں دی, جن میں سے 520 آج بھی جیلوں میں بند ہیں. ان کے انسانی حقوق کی پامالی کیوں ہو رہی ہے؟ 11 جولائی کو یہ ممکن ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کو جیل بھیج دیا جائے گا, ان کو ایک کیس میں سزا ہو چکی ہے. تو کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں کہہ سکتی تھی کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ جیل سے مہم چلائیں گے؟ تو یہ ایک شکوہ ہے پارلیمنٹ سے, پاکستان کی پارلیمنٹ سے, کہ آپ الفاظ کے ذریعے بھی نہیں یہ بات کر سکے. تو کیا آپ پہ ہم فخر کریں اور کیا آپ پہ ہم ڈیپینڈ کریں؟ اور دوسری بات اوورسیز پاکستانی سے کہ میں اس پہ بات پھر کسی وقت مزید کروں گا, ابھی وقت کم ہے, لیکن آپ سوچئے گا اور مجھے بتائیے گا, کمنٹس میں لکھتے ہیں بے شک آپ نیچے, کہ کیا کبھی کسی انڈین نے, جن کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے, انڈینز کے پاس
इंडिया की शहरियत नहीं होती अगर वो अमेरिकी या किसी और मुल्क की शहरियत ले लें। क्या कभी किसी इंडियन ने अमेरिका में लॉबिंग करके इंडिया के ख़िलाफ़ करारदादें पास करवाई हैं? आप करवाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जिनके पास पाकिस्तान की शहरियत भी है। आप पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ अमेरिका में पैसे देते हैं लॉबिस्ट को। वो लॉबिस्ट इस तरह के कांग्रेसमैन को हायर करते हैं जो प्रो इंडिया है, जो प्रो इज़राइल है, जो पाकिस्तान मुखालिफ है, जो चाइना का मुखालिफ है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, डॉक्टर्स ने उनको फ़ंड किया, उन लॉबिस्ट को जिन्होंने इस कांग्रेसमैन को फ़ंड किया। और ये फंडिंग की गेम, जो लॉबिंग की गेम जिस तरह चलती है, उस पर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये सोचना चाहिए कि दो मुल्कों की शहरियत रखने के बावजूद पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी, इंडियन से कुछ सीख लें। खुदा हाफिज़।